नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने न्यू बुक 5 के सबक नंबर 7 को मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ इसकी तमारीन से करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 27 की तमारीन पर आ जाएं। सवाल नंबर 1 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, यानी कि दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। जुज़ नंबर 1 है कम उसबुअन गाबा अदनानु। अरबी ज़बान में उसबू हफ्ते को कहते हैं, यानी कि वीक। तो इसके मानी होंगे कि अदनान कितने हफ्ते गैर हाजिर था। तो हमारे सबक में इसका क्या जवाब था? जी हाँ, 2 हफ्ते। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे गाबा उसबुआइनी, यानी कि वो 2 हफ्ते गैर हाजिर था। जुज़ नंबर 2 है लिमा काना अदनानु गायबन, यानी कि अदनान क्यों गैर हाजिर था। ठीक है, उसके गायब होने की वजह बताएं। तो वो क्यों गैर हाजिर था? क्योंकि वो बीमार था। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे लिअन्नहु काना मरीदन। अब देखें, इस लिअन्नहु को ऐसे ली अन्ना हु इन तीनों को मिलाकर इस तरह लिखेंगे आप। फिर आगे है कम यौमन गाबा उस्मानु फिल उसबुआइनी, यानी कि उस्मान 2 हफ्ते में कितने दिन गैर हाजिर था। ठीक है, हमने टोटल दिन बताने हैं कि दोनों हफ्तों में टोटल कितने दिन वो गैर हाजिर था। तो टोटल कितने दिन गैर हाजिर था? एक हफ्ते में 2 दिन था और दूसरे हफ्ते में 3 दिन था, तो टोटल मिला के 5 हो गए। इसलिए हम इसका जवाब लिखेंगे गाबा खमसता अय्यामिन। ठीक है, यानी कि वो 5 दिन गैर हाजिर था। चलिए, अब जुज़ नंबर 4 है लिमा लम यनम आदमू, यानी कि आदम क्यों नहीं सोया था। तो क्यों नहीं सोया था? लिअन्ना काना बिही सुदाउन शदीदुन, यानी कि क्योंकि उसके सर में सख्त दर्द था। सुदाउन सर दर्द को कहते हैं। ठीक है, ये स्पेशली सर दर्द के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सुदाउन। चलिए अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है हाज़िही अमसिलतुन लिलफ़ेलिल मुअत्तलिल ऐनी, यानी कि ये मुअत्तलुल ऐन अफ़आल की मिसालें हैं। तो मुअत्तलुल ऐन किसे कहते हैं? कौन सा फ़ेल मुअत्तलुल ऐन होता है? देखें, फ़ाला के दरमियान में क्या होता है? ऐन। तो मुअत्तलुल ऐन वो होगा जिस फ़ेल का ऐन कलिमा वीक लेटर पर मुश्तमिल हो, और उसे हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं? जी हाँ, अजवफ। ठीक है, तो अजवफ मुअत्तलुल ऐन होगा। और यहाँ पर ये सब जो है ना अजवफ वावी हैं। ठीक है, अजवफ याई नहीं है, अजवफ वावी हैं, यानी कि वो अजवफ जिनका वीक लेटर वाव पर मुश्तमिल होता है। तो अब देखें, पहला है कौला। इसकी मैं आपको पूरी गर्दान करा चुकी हूँ, मादी की, मुदारे की, और इसको मजूम कैसे करते हैं और इसका अमर कैसे बनाते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कौला के मानी हैं उसने कहा, और इसका मुदारे होगा यक़ूलू। फिर दूसरा लफ्ज़ है काना। काना का मतलब है था, ये नाकिस फ़ेल है। नाकिस फ़ेल वो अफ़आल होते हैं जो अपने मानी को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं कर पाते। तो अब मैं कहती हूँ था, तो क्या था? मानी वाज़ेह नहीं है ना। तो इसलिए जब ये काना फ़ेल आएगा ना, इसके बाद इसका इस्म और ख़बर आएगा। फ़ाइल और मफ़ूलुन बिही नहीं आएगा, बल्कि इस्म काना और ख़बर काना आएगा, क्योंकि ये नाकिस फ़ेल है। और इसका मुदारे होगा यकूनू। यकूनू के मानी होंगे है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ज़ारा, यानी कि उसने मुलाकात की, और इसका मुदारे होगा यज़ूरू।
देखिए मैं आपको सब बता चुकी हूँ کہ جب اس کا ماضی ہوتا ہے تو اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کا یہ جو ویک لیٹر ہے یہ واو ہے یا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو جب ہم اس کے مضارع میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ویک لیٹر کیا ہے۔ یہ ویک لیٹر واپس اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کا واو آ گیا نا سامنے، ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ واو آ گیا، یہاں پر بھی یہ واو آ گیا، اور ان کی میں نے آپ کو خصوصیت بتائی تھی نا کہ جب ان کے آگے متحرک ضمائر آتے ہیں تو پھر ان کے فا کلمہ پر ہمیں دمہ لگانی پڑتی ہے۔ قولا سے کیا ہو جائے گا؟ قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کانا کیا بن جائے گا؟ کننا، کنتا، کنتما، کنتم، زارا، زرنا، زرتا، زرتم۔ ان سب میں جب فعل ماضی میں متحرک ضمائر آئیں گے نا تو ان کے شروع میں ایک تبدیلی کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ ان کے شروع میں دمہ لگانی پڑے گی۔ اور ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ تمام افعال باب نصرہ سے ہیں۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں الحمدللہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ اگر آپ کو بھول گئی ہو نا تو میری پچھلی اور اس سے پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس کا امر بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی التقاء ساکنین سے بچنے کی خاطر ہمیں ویک لیٹر کو ڈراپ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اب یہ ہے نا تو اس کا امر ہوگا زر، قل، کن، قم، ٹھیک ہے؟ پھر قامہ کے معنی ہے وہ کھڑا ہوا، ہی اسٹوڈ، اور اس کا مضارع ہے یقوم۔ اور پھر ذاقہ کے معنی ہے اس نے چکھا، اور اس کا مضارع ہوگا یذوقو۔ طافا، طافا کے معنی ہے چکر لگانا، کسی چیز کے گرد گھومنا، اور اس کا مضارع ہے یطوفو۔ پھر سامہ، اس نے روزہ رکھا، اور اس کا مضارع ہے یصومو۔ پھر ہے دارا، یعنی کہ اس نے دور پورا کیا، سائیکل پورا کیا، اور اس کا مضارع ہے یدورو۔ اور پھر تابا، یعنی کہ اس نے توبہ کی، اور اس کا مضارع ہے یتوبو۔ پھر ہے بالا، یعنی کہ اس نے پیشاب کیا، ٹھیک ہے؟ پیشاب کرنے کو عربی زبان میں بالا کہتے ہیں، اور اس کا مضارع ہوگا یبولو۔ تو ان سارے افعال کا تعلق باب نصرہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے متحرک ضمائر آتے ہیں تو ان کے شروع میں دمہ لگانی پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن اجوف افعال کا تعلق باب نصرہ سے نہیں ہوتا نا، ان میں جب متحرک ضمیر لگایا جائے گا تو ہم فا کلمہ پر کسرہ لگائیں گے، فتح کسی صورت میں نہیں آئے گی، پھر کسرہ آئے گی۔ تو اب یہ دوسرا گروپ جو ہے جاء یجیء، یہ کون سے باب سے ہے؟ جی ہاں، باب دربا، دربا یضربو۔ اسی طرح یہ ہے جاء یجیء، اس کی مکمل تفصیل بھی میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس یجیء کو کیسے لکھتے ہیں۔ اور پھر ان کے آگے جب متحرک ضمائر آئیں گے تو جاء جئنا میں بدل جائے گا، اس کے فا کلمہ پر ہمیں کسرہ لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے ایک فعل کی پوری گردان یاد کر لیں تو اسی پیٹرن پر آپ باقی ان سب افعال کی گردان بنا سکتے ہیں۔ تو جاء کے معنی کیا ہیں؟ وہ آیا، اور اس کا مضارع ہے یجیء۔ تو جاء کے سامنے جب متحرک ضمائر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ جئنا بن جائے گا، جئتا، جئتما، جئتم، ٹھیک ہے؟ پھر ہے باع، یعنی کہ اس نے سودا کیا، خریدا، اور اس کا مضارع ہے یبیع۔ پھر ہے سارا، اور اس کا مضارع ہے یسیرو۔ اس کے آگے جب متحرک ضمائر آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سرنا، سرتا، سرتما، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فعل ہے عاشا، یعنی کہ رہنا، اور اس کا مضارع ہے یعیشو۔ اور اس کے آگے جب متحرک ضمائر آئیں گے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ عشنا، عشتا، عشتما، عشتم، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے کالا یا کیلو۔ کالا کے معنی ہوتے ہیں ناپنا، جیسے دودھ کو ناپتے ہیں نا، پاؤ، آدھا پاؤ کسی برتن میں، یا کسی چیز کو ناپنا، اسے کالا کہتے ہیں، اور اس کا مضارع ہے یکیلو۔
تو اگر اس کے آگے متحرک ضمائر آئیں تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ کلنا، کلتا، کلتما، کلتم، ٹھیک ہے؟ تو ان سب افعال کا تعلق باب ضربہ سے ہیں۔ تو چلیے اب آگے ہے نامہ یا نامو۔ اب یہ جو سارے افعال ہیں نا، ان کا تعلق باب سمیع سے ہے، سمیع یسمعو، تو اسی وجہ سے یہ ہے نامہ یا نامو۔ تو نامہ کے معنی ہیں وہ سویا، اور اس کا مضارع ہے ینامو۔ پھر ہے خافا، یعنی کہ وہ ڈرا، اور اس کا مضارع ہے یخافو۔ کادا، اس کے معنی ہیں قریب تھا، یہ بھی جو ہے نا ایک ناقص فعل ہے، اس لیے اس کے بعد بھی اسم کادا اور خبر کادا آئے گی، اور اس کا مضارع ہے یکادو۔ اسی طرح زالا، یہ بھی ایک ناقص فعل ہے، یعنی کہ جاری نہیں ہوا، رک گیا، اور اس کا مضارع ہے یزالو۔ اور پھر اس کے آگے جب لا آ جائے گا تو لا یزالو کے معنی ہوں گے جاری ہے، نہیں رکا۔ تو ان سب کا تعلق باب سمیع سے ہے۔ انہیں دیکھیں نا الگ الگ گروپس کی صورت میں لکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے باب نصرہ سے ہیں، یہ سب باب ضربہ سے ہیں، اور یہ سب جو ہیں باب سمیع سے ہیں، اور اسی کے مطابق پھر ان کی گردانیں بنائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ سیم جیسے نامہ یا نامو کی گردان ہے، ایسے بقایا ان سب کی گردان بنے گی۔ یہاں پہ دیکھیں جیسے جا یا جیو یا با یا بیو کی گردان ہے، باقی سب کی بھی اسی طرح گردان بنے گی۔ یہاں پر دیکھیں قالا یا قولو کی جو گردان ہے نا، بالکل اسی پیٹرن پر ان سب کی گردان بنے گی، بالکل اسی پیٹرن پر یہ مجزوم ہوں گے، اور اسی پیٹرن پر ان کے امر بنیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 2 افعال کی روزانہ پریکٹس کرنی ہے۔ آپ میں سے وعدہ کریں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دیکھیں ابھی آپ جو ہے نا تھوڑے سینئر ہو گئے ہیں، ابھی آپ کو بہت محنت کرنی ہے، محنت کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس کا فائدہ آپ زندگی بھر اٹھائیں گے۔ زندگی بھر جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ابھی محنت کرنی ہوگی، خوب دب کے محنت کرنی ہوگی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب تیسرا سوال ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ در ذیل پر غور کریں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہے، قالا، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس نے کہا، اور اس کا مضارع ہوگا یقولو۔ چلیے مضارع کو رہنے دیں، فی الحال اس کی ماضی کی گردان بنائیں۔ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، اور پھر قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ تو حامد کے لیے کیا آئے گا؟ قالا، الطلاب قالو، آمنۃ قالت، الطالبات قلنا، انت قلتا، انتم قلتم، انتی قلتی، انتن قلتن، انا قلتو، نحنو قلنا۔ چلیے اب سوال نمبر 4 ہے اسند قوما وزارہ وکانا الی الضمائر کما فی التمرین السابقی، یعنی کہ سابقہ کوسچن میں جس طرح سے اسناد بنائی گئی ہیں نا، اسی طرح سے ان تینوں افعال کی اسناد بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا فعل ہے ہمارے پاس قوما، یعنی کہ وہ کھڑا ہوا۔ چلیے پہلے اس کی فعل ماضی کی گردان بنا لیتے ہیں۔ قوما، قوما، قومو، قومت، قومتا، اور پھر قمنا، قمتا، قمتما، قمتم، قمتی، قمتما، قمتن، قمتو، قمنا۔ تو حامد ان کے لیے کیا ہوگا؟ قوما، الطلاب قومو، آمنۃ قومت، الطالبات قمنا، انت قمتا، انتم قمتم، انتی قمتی، انتن قمتن، انا قمتو،
نحنو قمنا. چلیے اب دوسرا فعل ہے زارا. اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں. زارا، زارا، زارو، زارت، زارتا. اور پھر زرنا، زرتا، زرتما، زرتم، زرتی، زرتما، زرتنا، زرتو، زرنا. تو حامدن کے لیے کیا آئے گا؟ زارا، الطلابو، زارو، آمنتو، زارت، الطالبات، زرنا، انتا، زرتا، انتم، زرتم، انتی، زرتی، انتنا، زرتنا، انا، زرتو، نحنو، زرنا. اب ہے کانا. اس کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ جی ہاں، یہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کے بعد ہمیشہ اس کا اسم اور اس کی خبر آتی ہے. اس میں ہم فاعل اور مفعول بھی کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد ہم اسم کانا اور خبر کانا کو تلاش کرتے ہیں. تو حامدن کے لیے ہو جائے گا کانا، الطلابو، کانو، آمنتو، کانت، الطالبات، کننا، انتا، کنتا، انتم، کنتم، انتی، کنتی، انتنا، کنتنا، انا، کنتو، نحنو، کننا. سوال نمبر 5 ہے اقرا ما یلی. ٹھیک ہے، اب ہم نے ان سب کو پڑھنا ہے اور ان کے گرامر کو سمجھنا ہے. جز نمبر 1 ہے زرنا المدرس الجدیدہ الباریحہ. اب یہاں پر زر کیا ہے؟ فعل ماضٍ مبنی علی السکونی. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ نا اس کا فاعل ہے. اور المدرسہ یہ اس کا مفعول بہ ہے. اور الجدیدہ المدرسہ کی نعت ہے. اور پھر الباریحہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ظرف ہے، ظرف و زمان. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ کل، یسٹرڈے. یعنی کہ کل ہماری نئے استاد سے ملاقات ہوئی. جز نمبر 2 ہے ذقتی ھذا الطعام یا اختی. اب ذق کیا ہے؟ یہ فعل ہے ذاقہ یذوقو. اس سے بن گیا ذق، فعل ماضٍ مبنی علی السکونی اور فاعل تی. پھر ھذا کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مفعول بہ ہے اور الطعام ھذا کا بدل ہے. یعنی کہ اے میری بہن، کیا تم نے یہ کھانا چکھا تھا؟ چلیے اب آگے ہے نام. ذقتہ ووجدتہ لذیذا جدا. اب نام کیا ہے؟ حروف الجواب ہے ذق، فعل ماضٍ مبنی علی السکون. تو اس کا فاعل ہے اور ہو، جی ہاں، ہو اس کا مفعول بہ ہے. پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور وجد فعل ماضٍ مبنی علی السکون. تو اس کا فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول بہ ہے. اور پھر لذیذاً کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے. ایک جملے میں ایک سے زائد مفعول بہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ لذیذاً جو ہے نا، یہ مفعول بہ نمبر 2 ہے، اور جداً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. چلیے اب جز نمبر 3 ہے ذهبت الی مکہ وطفت بالکعبۃ. تو اب یہاں پہ بھی ذهب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور الی مکہ جار مجرور ہے. دیکھیں ذهب فعل کا مفعول بہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ذهبت، میں گیا، تو بات مکمل ہو گئی. آگے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کا مفعول بہ نہیں ہوتا. پھر آگے الی مکہ جار مجرور ہے، وا حرف عطف ہے. اور طف کیا ہے؟ یہ فعل ہے طافا یا طفو، اور اس سے بن گیا طفتو، فعل ماضٍ مبنی علی السکون. اور تو اس کا فاعل ہے بالکعبۃ، جار مجرور ہیں. یعنی کہ میں مکہ گیا تھا اور میں نے کعبہ کا طواف کیا. جز نمبر 4 ہے سمنا یوم الاثنین. تو اب یہاں پر فعل ہے سوم. یہ کون سا فعل ہے؟ ساما یسومو
اس سے بن جاتا ہے سم نا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ متحرک ضمیر آ گیا۔ نا کیا ہے؟ متحرک ضمیر ہے، اس وجہ سے یہ سم بن گیا۔ تو سم فعل ہے، نا اس کا فاعل ہے، اور یوما، جی ہاں یہ ایک ظرف ہے، اور اثنینی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ جز نمبر 5 ہے ماذا قلت لحامد یا احمد، تو یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ کریں، یعنی کہ اے احمد تم نے حامد سے کیا کہا تھا؟ ما قلت لہو شیئا، تو اب یہ ما کیا ہے؟ یہ ما النافیہ ہے، اس کے معنی ہوں گے نہیں۔ پھر قل فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے، لہو کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اور شیئا یہ اس کا مفعول بھی ہے، تو اس کے معنی ہوں گے میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ جز نمبر 6 ہے متی قمتم من النوم یا ابنائی، یعنی کہ اے میرے بیٹو تم سب نیند سے کب اٹھے؟ قمنا قبل اذان الفجری، اب یہاں پہ دیکھیں قم فعل ہے، نا کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، قبل ظرف ہے، اور اذانی یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور الفجری اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہم فجر کی اذان سے پہلے اٹھے تھے۔ جز نمبر 7 ہے بال الطفل فی ثوبی، اب بالا کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں الطفل۔ دیکھیں جب فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فاعل ہے، پھر ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو تلاش نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس مرفوع اسم کو فاعل کہیں گے جو اس کے بعد آیا ہے۔ تو الطفل کو دیکھیں یہ مرفوع ہے نا، اس لیے یہ اس کا فاعل ہے، اور فی حرف جر ہے، ثوبی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ اور ثوب کسے کہتے ہیں؟ ڈریس کو، کپڑوں کو، تو اس کے معنی ہوں گے کہ بچے نے میرے کپڑوں پر پیشاب کیا۔ یہ تجربہ اکثر ہم لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، ایک بچے کو آپ بہت پیار سے اٹھائیں گے اور وہ آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے گا۔ تو آگے ہے تبتو الی اللہ، تو یہاں پر تب فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور الی اللہ جار مجرور، یعنی کہ میں نے اللہ سے توبہ کی۔ جز نمبر 9 ہے کنت متعبا اليوم فلم اذهب الی المدرسۃ، تو اب یہاں پر کن کیا ہے؟ جی ہاں یہ فعل ناقص ہے، اور تو اسم کانا ہے، اور متعبن یہ خبر کانا ہے، اور الیوم ظرف ہے، پھر فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور لم حرف جزم و نفین و قلب ہے، اور اذهب یہ فعل مضارع مجزوم ہے، ہم کہیں گے فعل مضارع مجزوم بالسکونی۔ چلیے اب اس لم کی جگہ ما لگا دیں، تو پھر اس میں کیا تبدیلی کرنی پڑے گی؟ تو پھر یہ ہو جائے گا ما ذهبت، اور الی المدرسۃ جار مجرور۔ کنت متعبا اليوم، متعبن کے کیا معنی ہیں؟ تھکا ہوا، ٹائرڈ، یعنی کہ آج میں تھکا ہوا تھا۔ فلم اذهب الی المدرسۃ، تو میں اسکول نہیں گیا۔ جز نمبر 10 ہے زارنی صدیقی امسی وزرتہ اليوم، تو اب یہ زارہ کیا ہے؟ فعل ماضٍ مبنی علی فتح، اور پھر یہ نون کیا ہے؟ نون الوقایہ ہے، اور یہ یا متکلم نہیں ہے، اس کا فاعل نہیں ہے، یہ مفعول بھی ہے، جبکہ اس صدیقی میں صدیقو جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور امسی پھر ایک ظرف ہے، پھر آگے وہ حرف عطف ہے، زر فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور ہو اس کا مفعول بھی ہے، اور الیوم ظرف ہے، یعنی کہ میرے دوست نے کل مجھ سے ملاقات کی تھی اور آج میں نے اس سے ملاقات کی۔
یعنی کہ کل وہ مجھ سے آ کر ملا تھا اور آج میں اسے جا کر ملا ہوں۔ تو چلیے اب اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ تأمل ما یلی یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ تو سوال نمبر 3 میں ہم نے قالا کی فعل ماضی کی پوری گردان پڑھی تھی۔ چلیے اب اس کی فعل مضارع کی گردان بنائیں۔ یقولو، یقولانی، یقولونا، تقولو، تقولانی، یقلنا، تقولو، تقولانی، تقولونا، تقولین، تقولانی، تقلنا، اقولو، نقولو۔ چلیے اب حامدن کے لیے کیا آنا چاہیے؟ یقولو، اور الطلاب کے لیے یقولونا، پھر آمنتو تقولو اور الطالباتو یقلنا، انتا تقولو اور انتم تقولونا، انتی تقولینا اور انتنا تقلنا، انا اقولو، نحنو نقولو۔ چلیے سوال نمبر 7 ہے اسند یقومو و یطوفو الی الضمائر کما فی التمرین السابقی، یعنی کہ ابھی یہ جو ہم نے اوپر اسناد بنائی ہے نا، اسی کے مطابق یقومو اور یطوفو کی اسناد بنائیں۔ چلیے اب فعل ہے قوما یقومو، اس کی فعل مضارع کی گردان بناتے ہیں۔ یقومو، یقومانی، یقومونا، تقومو، تقومانی، یقمنا، تقومو، تقومانی، تقومونا، تقومین، تقومانی، تقمنا، اقومو، نقومو۔ تو حامد کے لیے کیا آئے گا؟ یقومو، اور الطلاب یقومونا، آمنتو تقومو اور الطالبات یقمنا، پھر انتا تقومو اور انتم تقومونا، پھر انتی تقومینا اور انتنا تقمنا، انا اقومو، نحنو نقومو۔ ٹھیک ہے، چلیے اب فعل ہے طافا یطوفو، اس کی فعل مضارع کی گردان بنائیں۔ یطوفو، یطوفانی، یطوفونا، تطوفو، تطوفانی، یطفنا، تطوفو، تطوفانی، تطوفونا، تطوفین، تطوفانی، تطفنا، اطوفو، نطوفو۔ تو حامدن کے لیے کیا آئے گا؟ یطوفو، الطلاب یطوفونا، آمنہ تطوفو، الطالبات یطفنا، اور انتا تطوفو، انتم تطوفونا، انتی تطوفینا اور انتنا تطفنا، انا اطوفو، نحنو نطوفو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اجوف افعال کی پریکٹس کرنی ہے، تو جب آپ پریکٹس کریں تو اس طرح ان کے سامنے بھی ان افعال کی پریکٹس کریں، جیسے ابھی میں نے آپ کو کرایا ہے نا، ابھی ہم نے یقومو اور یطوفو کی پریکٹس کی ہے نا، اسی طرح آپ جس اجوف کی بھی پریکٹس کریں گے نا، اسے یہ حامدن کے لیے کیا آئے گا اور الطلاب کے لیے کیا آئے گا، آمنتو، الطالباتو، انتا، انتم، انتی، انتنا، انا اور نحنو، ان سب کے لیے کیا آئے گا، اس سب کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے اقرا ما یلی، یعنی درج ذیل کو پڑھیں۔ جز نمبر 1 ہے انا ازورکا و انتا لا تزورنی، یعنی کہ میں تم سے ملتا ہوں اور تم مجھ سے نہیں ملتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انا کیا ہے، مبتدا ہے، اور ازورکا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو چلیے اب اس خبر کو انالائز کریں۔ ازورو کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل مستتر و تقدیرہ انا، اور یہ کا کیا ہے؟
یہ پھر اس کا مفعول بھی ہے. پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور انتا یہ پھر ایک مبتدا ہے. اور لا تزورنی یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. تو اب یہ لا کیا ہے؟ یہ لا ان نافیہ ہے. اور پھر تزورو یہ فعل مضارع ہے. اور اسے ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ. اور فاعل ہم کہیں گے فاعل مستتر بتقدیرہ انتا. اور پھر یہ نون الوقایہ ہے. اور یا متکلم جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے. تو اس کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں تم سے ملتا ہوں اور تم مجھ سے نہیں ملتے. چلیے اب جز نمبر 2 ہے یطوف الحجاج بالکعبۃ. اب یطوف کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اس کو بھی ہم اسی طرح سے کہیں گے کہ فعل مضارع مرفوع بالضمہ. اور فاعل جی نہیں، اب اس کے اندر جو مستتر فاعل ہوتا ہے نا اسے ہم فاعل نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے الحجاج اس کا فاعل ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس کے بعد یہ ایک مرفوع اسم آیا ہوا ہے اور بالکعبۃ جار مجرور ہے، یعنی کہ حاجی کعبہ کا طواف کرتے ہیں. جز نمبر 3 ہے ماذا تقولین یا امی، یعنی کہ اے میری امی آپ کیا کہہ رہی ہیں. اب یہ تقولینا کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، جی ہاں، بثبوت النون. اور فاعل الیاء. اس تقولینا کے درمیان میں یہ جو یا ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. جز نمبر 4 ہے اريد ان اکون مدرسا، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک استاد بنوں. I want to be a teacher. میں بھی جب چھوٹی تھی تو میں اپنے دوستوں کو کہتی تھی کہ میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسا کبھی ہو سکے گا، کیونکہ میں ایک ہاؤس وائف تھی اور میں نے ایک نارمل لائف گزاری. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ٹیچر بنوں گی اور کسی کو اس طرح مجھے پڑھانا پڑے گا تو اب یہاں پر ہے اريد ان اکون مدرسا. اب یہ اریدو کیا ہے؟ اس کو بھی اسی طرح ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمہ. اور پھر اس کا فاعل، جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے. اور ان اکونا یہ مصدر المؤول ہے جو اریدو کا مفعول بھی ہے. اچھا تو پھر یہ مدرسن کیا ہے اور یہ منصوب کیوں ہے؟ دیکھیں اکونا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے نا، تو اس کا اسم کہاں ہے؟ جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ اس کا اسم ہے. اور مدرسن جو ہے نا یہ خبر کانا ہے. ٹھیک ہے نا، خبر کانا منصوب ہوتی ہے نا، اور دیکھیں یہ منصوب ہے، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک استاد بنوں. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 5 ہے البنات یزرن خالتہن کل اسبوع. اب البنات کیا ہے؟ جی ہاں مبتدا ہے. اور یزرنا یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. تو اس یزرنا کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مبنی علی السکون. اب یہ یزرنا جو ہے نا اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ مرفوع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ البنات مبتدا ہے، اس کے بعد فوراً یہ یزرنا ہے، اس لیے ہم کہیں گے فی محل رفع. ہم اسے اس طرح ڈسکرائب کریں گے فعل مضارع مبنی علی السکون فی محل رفع. اور پھر ہم کہیں گے الفاعل النون. اور پھر یہ خالتہ جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے وہو مضاف، اور ہنہ اس کا مضاف الیہ ہے. پھر یہ کلہ ظرف ہے اور اسبوعین اس کا مضاف الیہ ہے. اسبوعاً دراصل ایک ظرف ہوتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے کلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلہ ظرف ہے. بک 3 میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ دراصل یہ کلہ جو ہے نا اسے ہم نائب ظرف کہیں گے.
اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، اسی لیے یہ منصوب ہو گیا ہے۔ تو اصل ظرف تھا اسبوعاً، اور جب اس سے پہلے کلہ آ گیا تو اب کلہ ظرف ہے اور اسبوعاً اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ بیٹیاں ہر ہفتے اپنی خالہ سے ملاقات کرتی ہیں۔ چلیے اب جز نمبر 6 ہے، قالت طلاب لمدرسہم۔ خالہ فعل ہے اور الطلاب اس کا فاعل ہے، اور لی حرف جر ہے، مدرسی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور ہم اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ طلباء نے اپنے استاد سے کہا، یا استاذو نحن نريد ان نزورک غدا۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ نریدو کے بعد مصدر المؤول کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مصدر المؤول ہے جو اس کے لیے مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اور پھر اس نزورہ کا فاعل کا ہے، اس میں جو نحنو کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور کا اس کا مفعول بہ ہے، اور غدن ظرف ہے، یعنی کہ اے استاد ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل آپ سے ملاقات کریں۔ تو امید ہے کہ بھی آپ کو سب سمجھ آ رہا ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ یقولو، لم کے آنے سے کیا ہو گیا؟ یقولو مجزوم ہو گیا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ التقاء ساکنین کا مسئلہ ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ ویک لیٹر کو ڈراپ کر دیں گے، اس واو کو ڈراپ کر دیں گے، یعنی حذف کر دیں گے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ لم یقل۔ یہاں پہ لکھا ہے لا یلتقی ساکنانی، یعنی کہ دو سکون اکٹھے نہیں رہ سکتے، یکجا نہیں ہو سکتے۔ چلیے ابھی سوال نمبر 10 ہے، ادخل لم علی الافعال الاتیتی وادبتها بالشکل، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تمام افعال کے شروع میں لم لگانا ہے، اور یاد رہے کہ ان تمام افعال کا تعلق کس سے ہے؟ جی ہاں، باب نصرہ سے۔ تو چلیے پہلا ہے یکونو، اس سے پہلے لم لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لم یکن۔ چلیے اس سے پہلے لم لگائیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لم یقم، لم یبل، لم یزر، لم یسم، اور لم یتب۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا لم، یعنی کہ لم کو استعمال کرتے ہوئے دیے گئے سوالات کے نفی میں جواب دینے ہیں۔ تو چلیے جز نمبر 1 ہے، ازرت المدیرہ یا علی، یعنی کہ اے علی کیا تم نے پرنسپل سے ملاقات کی تھی؟ تو اب علی نے کہنا ہے کہ نہیں، میں نے ملاقات نہیں کی تھی، تو علی کیا کہے گا؟ تو علی کہے گا لا لم ازرہ، ٹھیک ہے، لا لم ازرہ، یعنی کہ نہیں میں ان سے نہیں ملا۔ جز نمبر 2 ہے، اقام اخوکی من النوم، یعنی کہ کیا تمہارا بھائی نیند سے اٹھ گیا ہے؟ تو ابھی ہم نے کہنا ہے نہیں ابھی نہیں اٹھا ہے، تو اب ہم کیسے کہیں؟ لا لم یقم بعد، یعنی کہ نہیں وہ ابھی نہیں اٹھا ہے۔ جز نمبر 3 ہے، ابال الطفل فی قمیصک، یعنی کہ کیا بچے نے تمہاری قمیص پر پیشاب کیا ہے؟ تو اب ہم نے کہنا ہے نہیں اس بیچارے نے نہیں کیا ہے تو اب ہم کیا کہیں گے؟ لا لم یبل فیہ، ٹھیک ہے، یہی کس کے لیے آیا ہے؟ قمیص کے لیے، تو ہم کہیں گے لا لم یبل فیہ، یعنی کہ نہیں اس نے اس پر پیشاب نہیں کیا۔ جز نمبر 4 ہے، اسمتی امسی یا عائشہ تو، یعنی کہ اے عائشہ کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟ تو عائشہ نے کہنا نہیں میں نے نہیں رکھا تھا، تو وہ کیا کہے گی؟ لا لم اسم، نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا۔ جز نمبر 5 ہے، اکنت فی الفصل
فی الحصۃ الاولی، یعنی کہ کیا تم فرسٹ ہاف میں کلاس روم میں تھے؟ تو اس نے کہنا ہے نہیں میں نہیں تھا، تو وہ کیا کہے گا؟ لا لم اکن فی الفصلی، ٹھیک ہے، وہ فی الفصلی کی جگہ فی ہی بھی کہہ سکتا ہے، لا لم اکن فی ہی یا فی الفصلی آپ دونوں لگا سکتے ہیں۔ جز نمبر 6 ہے ازقتی ھذا الطعام یا امی، یعنی کہ اے میری امی کیا آپ نے اس کھانے کو چکھا ہے؟ تو امی نے بھی مکر جانا ہے تو امی کیا کہے گی؟ لا لم ازقہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اقلتا ہکذا یا عمرو، ہکذا کے کیا معنی ہیں؟ اس طرح۔ ہکذا کے انگلش میں معنی ہوں گے لائک دیٹ، یعنی کہ اے عمر کیا تم نے اس طرح کہا تھا؟ تو اب عمر کیا کہے گا؟ نہیں میں نے نہیں کہا تھا، اس لیے وہ جواب دے گا لا لم اقل ہکذا، یعنی کہ نہیں میں نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ چلیے اب جز نمبر 8 ہے اعاد اخوکی من الریاض یا سلمہ۔ اب یہ کون سا فعل ہے؟ عادا یعود، اور اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ رجع، ٹھیک ہے، رجع اور عادا سیم میننگ ہے ان کے، یعنی کہ لوٹنا، پلٹ کر آنا، واپس آنا، یعنی کہ اے سلمہ کیا تمہارا بھائی ریاض سے لوٹ کر آ گیا ہے؟ تو سلمہ کیا جواب دے گی؟ لا لم یعد، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہیں وہ نہیں لوٹا ہے۔ جز نمبر 9 ہے اطفت بالکعبۃ یا اخی، یعنی کہ اے میرے بھائی کیا تم نے کعبہ کا طواف کیا تھا؟ تو اب اس نے بھی نہیں میں جواب دینا ہے، تو وہ کہے گا لا لم اطف، لا لم اطف۔ جز نمبر 10 ہے اکنت مریضا فی الاسبوع الماضی، یعنی کہ کیا تم پچھلے ہفتے بیمار تھے؟ تو اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ نہیں میں بیمار نہیں تھا، تو اس کا ہم جواب لکھیں گے لا لم اکن مریضا، یعنی کہ نہیں میں بیمار نہیں تھا۔ دیکھیں لم کے آنے کے بعد سارے فعل مضارع جو ہے نا وہ مجزوم ہو جاتے ہیں، اسی لیے دیکھیں میں نے سب کو مجزوم کیا ہے۔ پھر جز نمبر 11 ہے امات القلب، یعنی کہ کیا کتا مر گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو فعل ہے نا ماتا، قرآن پاک میں اس کا فعل ماضی جو ہے نا وہ باب سمیہ اور باب نصرہ دونوں سے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے اس سے باب نصرہ میں پڑھیں، ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا، اور اب کیا کہوں میں؟ متنا متا متما متم، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آگے سارے متحرک ضمائر لگا دیں۔ چلیے اب اس کا فعل ماضی باب سمیہ سے بناتے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ماتا ماتا ماتو ماتت ماتتا، اور متنا متا متما متم متی متما، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ جو فعل ہے نا اس کا ماضی باب سمیہ اور باب نصرہ دونوں سے آیا ہے، جبکہ اس کا مضارع قرآن پاک میں صرف باب نصرہ سے ہی آیا ہے، ٹھیک ہے، مضارع باب سمیہ کا نہیں ہے، وہ صرف باب نصرہ سے ہی ہے۔ دیکھیں عربی گرامر جو ہے نا یہ ہم نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کس نے ہمیں بتایا کہ یہ سارے رولز ہیں؟ یہ قرآن پاک نے بتایا ہے۔ پوری دنیا میں عربی گرامر جو ہے نا وہ قرآن پاک سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ دیکھیں جو کفار بھی ہیں نا وہ بھی قرآن پاک کو اپنی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں ایز اے گرامر کی بک کے، کیونکہ اسی سے سارا گرامر اخذ کیا گیا ہے۔ شروع میں لوگوں کو قرآن پاک کے جو سائنٹیفک معجزات ہیں ان کے بارے میں تو پتہ نہیں تھا۔ اس وقت قرآن پاک جو ہے نا
بالکل ایک معجزے کی طرح تھا، اور اس میں وہ کیا چیز معجزہ تھی؟ اس کی زبان، وہ جتنی خالص اور جتنی پیور اور جس اسٹائل سے اس میں الفاظ کو بیان کیا گیا تھا نا، وہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور آج بھی عربی زبان کا جو گرامر ہے، جو بیس ہے، اسے قرآن پاک میں سے اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امات الکلب یعنی کہ کیا کتا مر گیا؟ تو اب اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے؟ نہیں، وہ نہیں مرا۔ تو اب ہم کہیں گے لا لم یمت۔ یمت کس سے ہے؟ جی ہاں، یمت جو ہے نا، یہ باب نصرہ سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مضارع صرف نصرہ سے بنتا ہے، لیکن اس کا ماضی جو ہے نا، وہ قرآن پاک میں باب سمیہ سے بھی آیا ہے اور باب نصرہ سے بھی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔